बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात आने वाली है, बहुत ही बरकत वाली रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब मुसलमानों को जहन्नुम से आज़ाद करता है, उन्हें आज़ादी का परवाना थमा देता है। लेकिन कुछ गलतियों की बिना पर, कुछ आप कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन की बिना पर, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ ख़वातीन इस्लामी बहनें ये समझती हैं कि ख़ास आयाम में, हैज़ के दिनों में, पीरियड्स के दिनों में वो ना तो कोई इबादत कर सकती हैं, ना कोई तस्बीह पढ़ सकती हैं, और इसी तरह वो क्या करती हैं कि इस रात को ज़ाया कर देती हैं। शब बारात ये आइंदा आने वाले सालों में या आइंदा आने वाले साल में आपकी तकदीर में जो कुछ होने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या अता करना है, वो उस रात में आपके नसीब में लिखा जाता है कि उस क्या आपको इस साल में आपको औलाद नसीब होगी, क्या आने वाले साल में अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा, क्या आइंदा आने वाले साल में इंसान की मौत वाक़या होगी, क्या आइंदा आने वाले इंसान में इंसान की तकदीर के साथ क्या क्या होगा, उस रात में इंसान का नसीब लिखा जाता है। तो जब हमारा नसीब लिखा जा रहा हो और हम दुनियावी कामों में या खुशगपियों में मसरूफ़ रहे और अपने टाइम को ज़ाया कर दें, तो ऐसा हरगिज़ आपने नहीं करना है। तो मेरी इस्लामी बहनों, ये बहुत ही बरकत वाली रात है। अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ होता है और पुकारता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उससे अता करूं, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उससे रिज़्क़ अता करूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको माफ़ कर दूं, है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला, मैं उसे औलाद अता करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला और मैं उसे बेहिसाब अता करूं। और ये अल्लाह तबारक व तआला की जो निदा है, ये सुबह तुलुए फजर तक जारी रहती है। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को मौका देता है, आओ और मुझसे मांग लो, आज की रात मैं तुम्हें अता करूँगा। और शब बारात बिज़ात खुद अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये निजात देने वाली रात है, बरी करने वाली रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन अक्सर इस्लामी बहनें इल्म ना होने की वजह से, जो इस्लामी बहनें आयाम हैज़ में हैं, आयाम ख़ास पीरियड्स में हैं, वो ये समझती हैं कि इस रात में हम कोई इबादत नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं कि अपना टाइम हम मोबाइल पर वीडियोस देखने में या फजूलियात देखने में हम गुजार दें अपना टाइम। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जो औरत है एक ख़ास आयाम में होती है, आप क्या नहीं कर सकते, सबसे पहले आप वो सुन लें। नमाज नहीं पढ़ सकते, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज इन दिनों में मुआफ़ फरमाई है, इन नमाज़ों को आपको कज़ा नहीं करना पड़ता। नंबर 2, अल्लाह ताला ने रोज़ा मुआफ़ किया है, यहाँ तक कि रमज़ान के रोज़े भी आप छोड़ सकते हैं, इन दिनों में रोज़ा नहीं रख सकते। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े मुआफ़ नहीं है, वो आपको बाद में कज़ा करने पड़ेंगे, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े। नंबर 3 पर आप कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, कुरान पाक आप नहीं पढ़ सकती। ये 3 इबादत हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने छूट दी है कि आप नहीं कर सकती। लेकिन इनके अलावा ज़िक्र व अज़कार करना, तस्बीह पढ़ना, कलमा पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना, दुआएं मांगना बिल्कुल कर सकते हैं और आपकी दुआ कबूल होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, ऐसी हालत में औरतों की ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं। तो आपने कुरान पाक में जितनी भी आयात हैं, अगर तो वो दुआया कलिमात हैं, अब जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, अब ये कुरान पाक के कलिमात हैं, लेकिन ये दुआया कलिमात हैं। इनको अगर आप एज़ आ दुआ के, मैं दुआ के तौर पर पढ़ रही हूँ, तो तब भी आप इनको पढ़ सकती हैं। तो जितनी भी दुआया आपका आयात हैं, उनको आप दुआ का तसव्वुर करके पढ़ सकती हैं।
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی دعا والے کلمات ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ تعریف اللہ تعالیٰ کی بیان کیسے کرے؟ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ اور جو صلاۃ و تسبیح کی نماز میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، یہاں تک کہ جہاں پر آپ کا یعنی جائے نماز ہے، آپ جائے نماز پر بیٹھ کر اگر تو جائے نماز کے اوپر ناپاکی لگنے کا اندیشہ نہیں ہے، ایسی کوئی آپ کی کنڈیشن نہیں ہے، تو پھر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر بھی آپ جہاں پر نماز پڑھتی ہیں بیٹھ سکتی ہیں آپ، اور وہاں پر بیٹھ کر درود پاک تسبیحات پڑھ سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ اب عورتیں پریشان ہوتی ہیں، ہمارے تو پیریڈ چل رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں یہاں پر نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، ہم تو یعنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب تو ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا، اب تو ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایسا ہرگز آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ بڑی ہی رحمتوں والی رات ہے، بڑی ہی برکتوں والی رات ہے، آپ نے اس رات کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس غلط فہمی کا شکار ہوں کہ ہم اذکار اور دعائیں نہیں مانگ سکتی اور اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ آپ کیا کریں کہ ضائع کر دیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے حساب رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس رات کو جاگ کر ذکر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ، مگر صرف چند لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ کون سے ہیں؟ کافر، عداوت رکھنے والے، رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے اور ان کا کاروبار کرنے والے، یہ لوگ ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی بہت باقی تمام لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی 15ویں رات، یعنی دن کو 14 شعبان ہے، مغرب کے بعد وہ جو رات ہے وہ شب بارات ہے، اور اس سے اگلے دن 15 شعبان ہے اور 15ویں دن جو ہے وہ روزہ ہے انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں، نوافل نہ پڑھیں، آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن آپ دعائیں بے حساب مانگیں، تسبیحات پڑھیں، اور اگر آپ باوضو ہو کر بیٹھے تو اور زیادہ اچھا ہے، یعنی اتنی دیر آپ باوضو ہو کر بیٹھ سکتی ہیں کہ آپ ذکر و اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، تو بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی احادیث کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ جب اب دیکھیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام انسان جب دعا مانگتا ہے تو قبولیت کے لیے دعا ہماری جاتی ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تو قبولیت نیچے آ جایا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انسان کے لیے دعا کریں تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ اس انسان کا مقام پھر کیا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو آباد رکھے، اس انسان کو شاد رکھے جو میری احادیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے، سبحان اللہ۔
تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس رات میں احادیث کی کتب آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ احادیث کی کتب پڑھیں، احادیث سے یاد کریں، اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کر لیں، جتنی بھی آپ کر سکتی ہیں، 40 50 30 20 جتنی بھی آپ کر سکتی ہیں ان کو آپ لکھیں، لکھ کر آپ ان کو اپنی سہیلیوں میں آپ ان کو بیان کریں، اپنی بہنوں میں ان کو شیئر کریں، تاکہ جتنے بھی لوگ پڑھیں آپ کو اس چیز کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، بجائے اس کے کہ اب لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب تو پیریڈس کے دن چل رہے ہیں تو اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب ساری اس رات اتنی بابرکت رات ہے اس کو ہم ضائع کر دیں، اسی طرح چھوڑ دیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے آپ نے۔ تو لازمی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دن میں آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے تسبیحات، ذکر و اذکار، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات کے لیے، بخشش کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اپنے آئندہ سال میں، جو آئندہ سال آنے والا ہے، اس میں جو کچھ بھی آپ کے لیے ہو، خیر ہو اور سلامتی ہو، اللہ سے آپ نے اپنی تقدیر کو اچھا کروانا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، مانگنے سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں انسان کو مایوس نہیں کرتا۔ تو یہ بڑی ہی برکت والی رات ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ دعائیں مانگیں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، اور آپ اس رات میں صدقہ و خیرات کریں، صدقہ و خیرات کریں تو آپ کو ثواب ملے گا اس کا بہت زیادہ، آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نفل تو آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن نفل کی جگہ آپ بیٹھ کر، تو جہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں، کلمہ کا ذکر کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتی ہیں کہ جو گھر میں باقی لوگ جو روزہ رکھنے والے ہیں، جتنے لوگ بھی روزہ رکھنے والے ہیں، اگر آپ ان کے لیے سحری بنائیں گی اور افطاری کا انتظام کریں گی تو آپ کو اس پر بھی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ باقی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، میں تو روزہ نہیں رکھ لی، لیکن پھر بھی مجھے سحری افطاری بنانی پڑ رہی ہے اور روزہ بھی میں نے نہیں رکھ لی، تو آپ نے اس چیز کو نہیں سوچنا، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ روزہ داروں کے لیے سحری اور افطاری بنائیں گی، آپ کو اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، بارات، یعنی اس کو شب بارات کہا جاتا ہے، اور بارات کا مطلب ہی یہی ہے کہ نجات کی رات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، تو اس رات میں میری بہنوں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے بالکل بھی محروم نہ کریں، جتنی ہو سکے اللہ کی رحمت سمیٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، اور پورے سال میں ان سے جو بھی اعمال سرزد ہونے والے ہیں، پیش آنے والے واقعات ہیں، فرشتوں کو ان سے خبر فرماتا ہے، خبر فرما دیتا ہے، باخبر فرماتا ہے فرشتوں کو اس چیز سے۔ تو اتنی بڑی رات ہے، جب اللہ تعالیٰ اتنا انسان کو عطا کر رہا ہے تو اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ سوچ کر کہ نہیں میں تو نہیں دعا مانگ سکی، میں تو نہیں پڑھ سکتی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے اچھا صاف ستھرا لباس پہن لینا ہے، اپنے کپڑے بدل کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے، اور اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے، اللہ پاک بہت زیادہ دعاؤں کو سننے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بالکل بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے، اس وقت کو یہ سوچ کر کہ نہیں آپ نہیں پڑھ سکتی، ایسا ہرگز نہیں، آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ رات آپ کو دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گی، یعنی یہ جو 2025 والی اگر رات گزر گئی تو آگے نیکسٹ ایئر کیا پتہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لیں، اپنی مغفرت کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگ لیں۔ تو
تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہنیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، انہیں بڑا شوق ہوتا ہے، دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، پہلے سے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ بھی انشاءاللہ رکھنا ہے 15 شعبان کا، شب کو ہم نے جاگنا ہے، بہت ساری عبادت کرنی ہے، یہ رات تو پورے سال کے بعد آتی ہے تو ہم ضرور اس میں عبادت کرتے، پکا ارادہ کر لیتی ہیں، لیکن اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے خاص ایام آ جاتے ہیں اور وہ عبادت نہیں کر پاتی تو بڑی ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اللہ پاک، ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ شب معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک سے ہم کلام ہوئے تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی خیر یعنی نیکی کا ارادہ کرے گا تو میں اسے ایک نیکی عطا کروں گا، چاہے بعد میں وہ نیکی نہ کر سکے، لیکن ارادہ اس نے کیا، ایک نیکی اس کو ملے گی۔ اور ارادہ کرنے کے بعد اگر اس نے نیکی پر عمل کیا، اس نے وہ نیکی کر لی تو اس کو 10 نیکیاں اسے عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنا کریم رب ہے۔ تو جب یہ آپ نے سوچا کہ آپ عبادت کریں گے اور آپ نہیں کر سکیں تو اللہ نے آپ کے سوچنے پر، آپ کے ارادے پر آپ کو ثواب دے دیا ہے، تو خوش ہو جائیں کہ رب کریم کتنا آپ انسان کے اوپر مہربان ہے۔ تو دوسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے گا، یعنی گناہ کا ارادہ کرے گا، برائی کا ارادہ کرے گا، تو ارادہ کرنے پر اس کو کوئی گناہ نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے۔ جب وہ اس پر عمل کر لے گا تو پھر اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے رب ہمارے، کتنا کریم رب ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے معاملات میں کیسے کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے، تو انسان کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ اتنا اللہ کریم ہے ہمارے لیے، اتنا کریم رب ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بارہا ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا، تو وہ کریم رب ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ آپ کی دعائیں سنے گا، مایوس نہیں ہونا آپ نے، وہ آپ کی دعائیں سنے گا، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ جو ذکر و اذکار کریں گی وہ آپ کا قبول ہوگا اور آپ کی نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ آپ نے ارادہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک جو لوگ پڑھتے ہیں تو اب کچھ لوگ اچھے طریقے سے تلاوت کر لیتے، قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کو اس چیز پر ڈبل ثواب دیا جاتا ہے، ایک تو پڑھنے پر، دوسرا جو بار بار اٹکنے پر انہیں تکلیف پہنچتی ہے، ایک اس پر انہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتی، آپ کو اتنا ثواب نہ مل دیا جاتا، لیکن آپ نے سوچا اور آپ کے اندر یہ حسرت ہوئی کہ اگر میں پاک اور صاف ہوتی تو میں نمازیں پڑھتی، میں صلاۃ و تسبیح پڑھتی، میں ڈھیر ساری جائے نماز پہ دعائیں مانگتی، تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس نیت اور حسرت کی وجہ سے اللہ آپ کو اس سے بھی دگنا ثواب عطا کر دے۔ وہ رب کریم ہے، وہ اس کی رحمت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس چیز پر زیادہ ڈبل ثواب دے دے۔ تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی مایوس نہیں ہونا ہے، آپ نے بس دعائیں کرتے جانا ہے، اور صرف دعائیں اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مانگیں، جتنے بھی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات دنیا جہان میں پریشان ہیں، سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور اپنے والدین کے لیے خاص طور پر دعائیں مانگیں۔ جو انسان اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہونے دیتا، یعنی اس انسان کے اوپر کبھی بھی غربت نہیں آتی جو انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے والدین کے لیے۔
تو آپ نے میرے اسلامی بہنوں پریشان بالکل بھی نہیں ہونا اور بہت ڈھیر ساری اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہے، تسبیح پکڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ پھر کسی کو ایصال ثواب بھی کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے ضرور 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 اذکار کرنے ہیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔